अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। बड़े अहम मामलात जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की अदलिया से है। कहा जाता है बार बार रूल ऑफ लॉ जो है वो फंडामेंटल है, बुनियादी रिक्वायरमेंट है अगर किसी माशरे को, रियासत को, सियासत को और सोसाइटी को सही सिमत में बढ़ना है। उस हवाले से जो आईनी तरमीम है जिस पर बात हो रही है, तरामीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, हम देख रहे हैं कि ये इस पर बहुत से जो स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर ईच वन ऑफ देम इट सीम्स टू मच इज एट स्टेक। तो हमने क्या देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में इस हद तक बात गई कि रात गए और वीकेंड पे भी सब बैठे और ये कहा गया कि जी बस अभी पास होने वाली, यानी कि जो हुक्मरान जमातें थी, जो उनकी इत्तेहादी थी, का बस अभी पास हुआ, बट नंबर्स जो थे वो आड़े आ गए और नहीं फिर पास हो पाया। और फिर एससीओ का समिट जो हम कहते चलें वो बड़ा, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल समिट और वेल डन पाकिस्तान, और उम्मीद करते हैं जो उसका नतीजा निकला उसको आगे सही तरीके से बढ़ाया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट दैट डिस्कशन अनदर डे। आज हम फोकस करेंगे, बड़ी अहम मीटिंग हुई जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है ये आईनी तरामीम को जो देख रही है, जिसमें तमाम पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि पीटीआई ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि पिछले 24 घंटों में रात गए यानी मीटिंग्स होती रही, प्राइम मिनिस्टर पहुंचे बगैर प्रोटोकॉल के, ये बार बार सुनाया जा रहा है। अहम बात है, रात के 1-2 बजे वो पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। उसके बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो पहुंचे मौलाना साहब के पास। कोई 3-3:30 बजे रात के तक मीटिंग्स ये होती रही। उसके बाद जो पीटीआई है वो भी बड़ी एक एक्टिवली मौलाना साहब से बातचीत करती रही, ना कि बातचीत करती रही, लेकिन पीटीआई अगर हम ये कहें कि उन्होंने तकिया किया मौलाना साहब की पोजीशन पर, ये कहते हुए कि मौलाना साहब उसूली जो उनका मौक़िफ़ है हम उनके साथ खड़े हैं। इस हद तक कहा पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन है, उन्होंने कहा गौहर साहब ने कि जी जो मौलाना साहब के साथ हम चलेंगे, मुसव्विदा जो उनका है हम उससे काफ़ी हद तक अग्री करते हैं, अपना इनपुट देते रहे। और अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिल के पीटीआई की जब बाहर निकली है टीम, तो उसमें ये कहा गया कि जी उस टीम ने कहा कि हमारा जो मुसव्विदा है, जो एक्चुअली जेयूआई का मुसव्विदा है, और जो आज पार्लियामानी कमेटी में डिस्कशंस हुई हम उससे अग्री करते हैं। और इमरान खान साहब से कहा उन्होंने कल मिलेंगे और उसके बाद हम अपना हतमी फैसला देंगे। बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स है। एक तो इसका मतलब क्या, इमरान खान साहब से मिलने की अब इजाज़त है। नंबर 2 के मौलाना साहब के साथ जो इनकी एग्रीमेंट हुई है, जो मामलात हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपॉइंटमेंट के और जुडिशरी के हवाले से, वो क्या अब तमाम लोग अग्री कर गए हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जी ये जो मामलात हैं इनको सबको साथ लेके चलना है। ये हुकूमत की तरफ से भी कहा जाता है गाहे बगाहे, लेकिन मौलाना साहब इज़ रियली द लिंच पिन जो कि इस मामले को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। बिलावल भुट्टो बहुत एक्टिव रहे हैं इसमें, लेकिन मौलाना साहब इज़ द लिंचपिन। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब, वो भी मीटिंग में थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो हुई, और उसके बाद जो एक ब्रीफ प्रेसर हुआ उसमें ये भी मौजूद थे। सलमान साहब बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आपकी सुनते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आप काफ़ी बाकायदगी से इस पर एक पोजीशन आप ने ली है और अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो एक्सप्लेन किया। बताइएगा, ब्रेक थ्रू हुआ है आज, ये रिपोर्ट हो रहा है कि जी कुछ मुसव्वदा का कुछ हिस्सा है जिस पे एग्रीमेंट हो गया, तो हम क्या समझें कि पीटीआई इज ऑन बोर्ड, एंड व्हाट इज इट ऑन बोर्ड फॉर? नहीं, देखिए, ब्रेक थ्रू इस हद तक हुआ है कि जो जेयूआई और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान गुफ्तगू थी उसमें देव एग्रीड के एक सेपरेट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या बेंचेस होंगे। उस हद तक की अच्छी बात है। बाकी बहुत सी जो बातें थी कि हाई कोर्ट के जजेस को मूव किया जा सकेगा एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, उनसे मुकदमे छीने जा सकेंगे, वो बात भी ख़त्म हो गई है। तो ये तो इस हद तक तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए, पीटीआई की तरफ से कोई अभी एग्रीमेंट नहीं है। हमने ये कहा है कि इस मुसव्वदे को हम देखेंगे
ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے جو غیر قانونی طور پہ روک دی گئی ہے. اب 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہونے کو آیا ہے, ہم ان سے نہیں مل سکے, نہ وکیل, نہ ڈاکٹر, نہ فیملی. تو یہ ملاقات جب ہوگی تو ان کے ساتھ ان کی موجودگی میں اس مسودے پہ ہم بات کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا موقف دیں گے. اچھا, تو یہ بیان کیجئے گا کہ جب آپ کہتے ہیں ہم اس مسودے پہ بات کریں گے, آپ نے خود ہی فرمایا کہ جو بہت سے اور معاملات ہیں جس پہ کوئی اگریمنٹ نہیں, فار ایگزامپل اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان سینیورٹی کا پرنسپل ہوگا یا اس میں کچھ اور براڈر ڈسکشن ہو سکتی ہے. نمبر 2 جو ملٹری کورٹس کی بات ہے جس پہ مولانا صاحب بھی ڈس ایگری کر رہے ہیں, اور جو معاملات اور ہیں 199 کے. تو جس مسودے کو آپ لے کے جائیں گے عمران خان صاحب کے پاس, اگر آپ کو ملاقات کی اجازت دی جائے, تو وہاں جا کے آپ کیا کہیں گے کہ یہ مسودہ تو اتنا بڑا ہے, اس میں تو بہت سے معاملات ہیں, واٹ ول یو آسک ہم فار سپورٹ اینڈ اپروول آف؟ نہیں, ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سے سپورٹ یا اپروول مانگیں, ابھی تو ہم نے ان کو اطلاع دینی ہے کہ اس میں ہے کیا. دیکھیں, اس میں جو اچھی بات ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو باتیں ڈالی گئی تھیں وہ نکال دی گئی ہیں. یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. آئین کا جو آرٹیکل 8 ہے اس کو پہلے ایک طرح سے محدود کیا جا رہا تھا. آئین کا آرٹیکل 8 ہر شہری کو, ہر انسان کو بلکہ بنیادی حقوق کے حوالے سے تحفظ دیتا ہے کہ پارلیمنٹ کوئی قانون نہیں بنا سکتی جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو. تو وہ چیز تو چلی گئی, یہ اچھی بات ہے, ہم ان کو یہ بات بتائیں گے. لیکن جہاں تک تعلق ہے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا, ایک تبدیلی سامنے آئی ہے کہ وہ سینئر موسٹ نہیں ہوگا. اس مسودے کے مطابق وہ جو 3 سینئر موسٹ ہیں ان میں سے ایک کو ایک اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ چنے گی. اب اس پارلیمنٹری کمیٹی میں ظاہر ہے کہ جس طرح اس کی تشکیل دی گئی ہے اکثریت حکومت ہی کی ہوگی, اور حکومت ہم جانتے ہیں کہ جو بھی پارٹی کا سربراہ ہوگا اس کے تابع ہوگی, اس کی خواہش کا ہی وہ اظہار کرے گی. تو اس لیے ایک طرح سے چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ کی طاقت ہے وہ حکومت کو اور حکومت کے ذریعے پرائم منسٹر کو دے دی گئی ہے کہ 3 سینئر ججوں میں سے پرائم منسٹر ایک جج کو چنیں گے. اب اصولی طور پہ اس سے اختلاف بہت ممکن ہے. ہمارے وکلاء کی تنظیموں کا یہ موقف رہا ہے دہائیوں پر پھیلا ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ 3 سینئر جج جو ہیں وہ سر جھکا کے کھڑے رہیں اس انتظار میں کہ نظر کرم ان پہ پڑ جائے, ان میں سے کسی کو تیسرے نمبر والے کو یا دوسرے نمبر والے کو چیف جسٹس بنا دیا جائے تو اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا ہمارے عدالتی نظام پر. تو یہ ایک قابل بحث بات ہے, ہم اس پہ غور کریں گے اور عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات رکھیں گے. اسی طرح اب اس مسودے میں آئینی عدالت تو نہیں ہے لیکن آئینی بینچ جو ہیں ان کی تشکیل کی بات ہوئی ہے, اور آئینی بینچ کے بھی جو ممبران ہیں ان کا تقرر ایک کمیشن کرے گا. اب اس کمیشن کے حوالے سے بات دلچسپ ہے. اس کمیشن میں چیف جسٹس صاحب ہوں گے جو حکومت کے اپوائنٹڈ ہوں گے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اپوائنٹ ہونے کے بعد وہ حکومتی کے تابعدار رہیں. 4 سینئر جج ہوں گے, اس کے علاوہ ممبر ہوں گے پارلیمنٹ کے 4, 2 حکومت کے, 2 اپوزیشن کے, اور لا منسٹر, اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کاؤنسل کا نمائندہ. تو یہ جو کمیشن ہے اس کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمیشہ حکومت کے تابع ہی ہوگا. بعض اوقات ایسا ہی ہوگا کہ اس کمیشن میں کوئی ایسا چیف جسٹس ہو یا جو سینئر جج صاحبان ہیں 4 وہ حکومت کی طرف مائل ہوں, لہٰذا حکومت کی خواہش کے مطابق وہ تقرریاں کریں. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو بدل بھی سکتی ہے. تو اس کمیشن کے ذریعے آئینی جو بینچ ہے اس کے جو ممبران ہوں گے ان کا تقرر کیا جائے گا. چیف جسٹس کا تقرر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی. تو یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں جو اس وقت ہمارا آئینی نظام ہے. اس میں سینئر موسٹ جج صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں. اس طرح کے کسی بینچ کا کوئی تصور نہیں ہے جس کی تشکیل جو ہے عدالت سے باہر کوئی باڈی کرے, ایک ادارہ یا ایک لوگوں کا ایک پینل جس کو اب کہا گیا ہے ایک کمیشن, کہ وہ بتائے کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ میں کون جج صاحبان بیٹھیں گے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر صوبے سے ایک جج کم از کم لیا جائے گا اس آئینی بینچ میں. تو یہ باتیں ہیں جو ایک طرح سے جو آئینی عدالت بنانے کی تجویز تھی اس کے قریب ہیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ سپریم کورٹ کی جو ایک یگانگت ہے اس کو یہ توڑتی نہیں ہے یہ ترمیم, اگرچہ اس میں یہ اس پارلیمانی کمیٹی کو اور اس کمیشن کو ایک رول دے دیتی ہے. تو ہم دیکھیں گے
اس سب پہ بحث کریں گے کہ اس کے علاوہ ہمارے سامنے کیا آپشنز ہیں. اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو کیا اس سے کوئی بہت بری چیز ہونے کا امکان ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ممبران کو دھمکایا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے, JUI کے ممبران کو کیا جا رہا ہے, BNP مینگل کے ممبران کو کیا جا رہا ہے. اس وقت ایک ایسی بے شرمی کی فضا ہے جو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. بہوؤں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کے ذریعے ممبران پہ کہ وہ ترمیمی جو بل ہے اس کے حق میں ووٹ ڈالیں. اور وہ بل جو شروع میں آیا تھا, جو شب خون مارنے کا ارادہ تھا کہ راتوں رات ایک گھناونی قسم کی ترامیم پر مشتمل بل جو ہے وہ پاس کرانے کا ارادہ تھا. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کسی عام سیاسی ماحول میں کام نہیں کر رہے. یہ ایک انتہائی شرمناک دور ہے ہماری تاریخ کا جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور اس دور میں ہم سے یہ ترامیم کروائی جا رہی ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ اس تمام تناظر میں سب سے بہتر کیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو حالات آپ بیان کر رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں کے, وہ تو ایسے ہی ہے, لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں اور خاص طور پہ پچھلے 8-10 گھنٹے میں اگر ہم کہیں کہ کچھ بہتری کی طرف معاملات گئے ہیں, کیونکہ جو کمیٹی بنی اسپیشل اس میں اس کے بعد جو آپ لوگوں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے پریس کانفرنس بھی کی, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا, جو ترامیم کی بات کی, جو ملٹری کورٹس کو ختم کرنے کی بات کی, یہ تمام آپ اس کو ایک یقینی طور پر ایک مثبت ڈیولپمنٹ سمجھ رہے ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہے. دیکھیں آج کا دن جب شروع ہوا تو میں انتہائی مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا. مجھے لگتا تھا کہ آج یہ اپنی مرضی کی ترامیم کرا لیں گے. الیکشن کمیشن جو ہے ریزروڈ سیٹس حکومتی پارٹیوں کو عطا کر دے گا, جو ہماری سیٹس ہیں PTI کی, اور ان کے بلبوتے پر یہ منمانی کریں گے. لیکن آج ایسا نہیں ہوا. سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے ایک حکم جاری کیا جس نے الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے 20 ریزروڈ سیٹس جو خواتین اور غیر مسلموں کی ہیں وہ نہیں اب وہ دے سکتے ان پارٹیوں کو. تو یہ ایک بالکل ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, ایک مثبت قدم ہے. اس سے حالات میں تبدیلی آئی, لیکن ابھی بھی ظاہر ہے کہ حالات وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. اس آرڈر کی وجہ سے اب ہمیں یہ وسوسہ ہے. دیکھیں اب ہمیں یہ وسوسہ ہے کہ جو اغوا کا اور مار پیٹ کا ایک بازار گرم ہے اس میں شاید تیزی آ جائے. اب ان کو اور زیادہ ضرورت ہے. پہلے تو خیال تھا کہ 20 سیٹیں ان کی جھولی میں آ گریں گی حکومتی پارٹیوں کے. اگر اب یہ 20 سیٹیں ان کو نہیں ملتی تو جو یہ جبر کرنے والے ہیں شاید وہ مزید جبر کریں ہمارے لوگوں پر, JUI کے لوگوں پر, BNP کے لوگوں پر اور دیگر جماعتوں کے لوگوں پر. تو ایک خطرہ تو موجود ہے ابھی بھی. تو ہم ایک انتہائی ایک افسوسناک لمحے میں ہیں, اور ہمیں اس میں مشکل اور افسوسناک, اور ہمیں اس میں بہتری کرنی ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے. ہمارے آئینی حقوق, بنیادی حقوق کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. یہ PTI کی جنگ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی PTI کی جنگ ہے, سیاسی جنگ ہے. یہ پاکستان کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. بے شک. اچھا سلمان یہ بتائیے کہ دیکھیں تو ہم نے دیکھا پچھلے 2 ہفتے میں اور اب جہاں ہم آ کر کھڑے ہوئے ہیں, یہ تو شاید کہنا درست ہوگا کہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پوزیشن لی اور آپ لوگ پھر ان کے ساتھ ملے, تو یہ تو مثبت تبدیلی تو ایک بحیثیت شہری کے ہمیں نظر آئی کہ جہاں لگ رہا تھا کہ راتوں رات یہ مسودہ پاس ہو جائے گا, میرے خیال ہے a lot of the ریئل پرابلمٹک تھنگز وہ نکال دی گئی ہیں اور باقی پر ابھی گفت و شنید جاری ہے. اور ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ اس پہ بحث اور مباحثہ ہو سکتا ہے, جو معاملہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ نئے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی کی جائے, تو مجھے آپ کی بات سے بھی لگا یہ کہ پہلے آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اٹس جسٹ بلیک اینڈ وائٹ, کہ ہر صورت بس یہی ایک چیز ہونی چاہیے. آج آپ فرما رہے ہیں کہ 3 ممبران جو ہوں گے سینئر موسٹ, ان کی ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی. ناٹ دیٹ یو آر اگرینگ ود اٹ, لیکن لگ رہا ہے کہ PTI اب اس پروسیس کا پورا حصہ ہے جس میں بات چیت جاری ہے, اور وہ جو لگ رہا تھا کہ کچھ لمحوں میں پاس کرا دی جائے گی جو دل چاہے ترامیم, وہ تو نہیں ہوا. تو وی آر ان بیٹر اسپیس اور ناٹ؟ جی بالکل, یقیناً جہاں ہم تھے اس تاریخ رات جب ارادہ تھا ان کا ستمبر کا وہ جو بھی دن تھا 21 یا 22, اس دن تو لگتا تھا کہ راتوں رات یہ چند لمحوں میں گھنٹوں میں یہ ہو جائے گا.
تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور JUI نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے. میں جتنی تعریف کروں کم ہے. وہ ثابت قدم رہے آئینی حقوق پر، آرٹیکل 8 پر، آئین کا جو آرٹیکل 199 ہے جو ہائی کورٹ کی طاقت ہے رٹ جاری کرنے کی، اس پر انہوں نے ایک تاریخی نوعیت کا سٹینڈ لیا اور ثابت قدم رہے ہیں، وہ کھڑے رہے ہیں. تو یہ تو بات بالکل ماننی پڑے گی کہ وہ ایک بہت تاریک لمحہ تھا. آج ہم اس سے قدرے بہتر سچویشن میں ہیں، صورتحال اس سے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں کچھ سفر طے کرنا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کوئی بہتر فیصلہ ہو سکے. اچھا، یہ آخری سوال یہ کہ آپ لوگوں نے جو پرمیشن کی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب سے مل پائیں اور اگلے ایک آدھ روز میں، تو کوئی ابھی از اٹ ٹو ارلی ٹو ٹاک آف اے رسپانس گورنمنٹ کی طرف سے، یا کوئی رسپانس آیا ہے، یا کمیٹی نے یا مولانا صاحب نے کہا ہو کہ جی ہم اس پر بات کریں گے کہ حکومت اجازت دے، کچھ اس طرح کی بات ہوئی؟ جی ہم نے مولانا صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ بات کیجئے، یہ ہمارا حق ہے. جیل مینول کے تحت کل ایک مقدمہ بھی ہے جس میں عمران خان صاحب کی پیشی ہے. وہ کلاک کو وہاں ہونے کا حق ہے. آج کہہ دیا گیا کہ وہ کلاک کو نہیں آنے دیا جائے گا، ہم صرف ویڈیو لنک پہ موجود ہو سکتے ہیں. تو پوری کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو تنہا کرنے کی کہ ان سے کوئی بات نہ کر سکے. یہ بذات خود ایک غیر آئینی، غیر قانونی بات ہے. تو مولانا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور ہم بھی اپنی جو جد و جہد کرتے رہیں گے. دیکھیے، عدالت تو ہم گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ہمارا کیس کا لگا ہوا تھا، اس کو کینسل کر دیا گیا، اس کی ہیئرنگ کو. تو یہ حالات ظاہر مثالی نہیں ہیں. ہماری عدالتیں بھی پھونک کر قدم رکھ رہی ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سلمان صاحب. آپ نے اینی کنکلوڈنگ کامنٹس کوئکلی؟ ہم پھر ختم کرتے ہیں یہ سیگمنٹ. بس جی، میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ پورے پاکستان سے میری اپیل ہے کہ سمجھیں ہم کیا لڑ رہے ہیں. ہم یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم بنیادی اقدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس کا کوئی تعلق PTI سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری انسانیت سے ہے. اس کو سمجھیں اس موقع کو، اور ہمارا ساتھ نہ دیں، ان اقدار کا ساتھ دیں اور سب سمجھیں تاکہ معاملات صحیح سے بڑھیں. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. بات